यीशु मसीह के नाम से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे भाई और बहन, आप लोगों को याद होगा कि गए वक्त हम अहबार की किताब बाब 21 पे गौर करे थे और बाब 21 को ख़त्म करे। आज हम बाब 22 पे गौर करेंगे और देखेंगे कि खुदा क्या सिखाना चाहता है। हम पढ़ेंगे आयत 1 से आयत 10 तक। लिखा हुआ है, और खुदावन ने मूसा से कहा, हारून और उसके बेटों से कहे कि वो बनी इस्राएल की पाक चीज़ों से जिनको वो मेरे लिए मुक़द्दस करते हैं अपने आप को बचाए रखें और मेरे पाक नाम को बेहुरमत ना करें। मैं खुदावन हूँ। उनको कह दे कि तुम्हारी पुश्त दर पुश्त जो कोई तुम्हारी नस्ल में से अपनी नापाकी की हालत में उन पाक चीज़ों के पास जाए जिनको बनी इस्राएल खुदावन के लिए मुक़द्दस करते हैं, वो शख्स मेरे हुजूर से काट डाला जाएगा। मैं खुदावन हूँ। हारून की नस्ल में जो कोढ़ी या झिरियाँ का मरीज हो, वो जब तक पाक ना हो जाए पाक चीज़ों में से कुछ ना खाए, और जो कोई ऐसी चीज़ को जो मुर्दे के सबब से नापाक हो गई है या उस शख्स को जिसकी धात बहती हो छुए, या जो कोई किसी रेंगने वाले जानदार को जिसके छूने से वो नापाक हो सकता है छुए, या किसी ऐसे शख्स को छुए जिससे उसकी नापाकी खा वो किसी किस्म की हो उसको भी लग सकती हो, तो वो आदमी जो इनमें से किसी को छुए शाम तक नापाक रहेगा, और जब तक पानी से गुस्ल ना कर ले पाक चीज़ों में से कुछ ना खाए, और वो उस वक्त पाक ठहरेगा जब आफताब गुरूब हो जाए। इसके बाद वो पाक चीज़ों में से खाए, क्योंकि ये उसकी खुराक है, और मुर्दार या दरिंदे के फाड़े हुए जानवर को खाने से वो अपने आप को नजीस ना कर ले। मैं खुदावन हूँ। इसलिए वो मेरी शरह को माने, ता ना हो कि उसके सबब से उनके सिर गुना लगे और उसकी बेहुरमती करने की वजह से वो मर भी जाएं। मैं खुदावन उनका मुक़द्दस करने वाला हूँ। कोई अजनबी पाक चीज़ को ना खाने पाए, खा वो काहिन ही के हाँ ठहरा हो या उसका नौकर हो, तो भी वो कोई पाक चीज़ ना खाए। अगर हम आयत 1 और 2 देखेंगे तो पहली आयत में हमको खुदा का हुक्म मिलेगा। खुदा के और हारून और उनके बेटों और सारी इसराइल के बीच में मूसा खड़े होते थे, खुदा के पास से पैगाम लेके हारून और उनके बेटों और इसराइलियों के पास पहुंचाने के लिए। खुदा मूसा का इस्तेमाल करा लोगों तक उसका पैगाम पहुंचाने के लिए। तो यहाँ खुदा मूसा को हुक्म करा उसके पैगाम को हारून और उनके बेटों के पास पहुंचाने के लिए। आयत 2 पाक चीज़ों से बचे रहने के लिए बताती है और खुदा के पाक नाम को बेहुरमती नहीं करने के बारे में बताती है। जो चीज़ें इसराइलियाँ खुदा के लिए मुक़द्दस करते थे, वो सारी चीज़ों से हारून और उनके बेटे अपने आप को बचाए रखना ज़रूरी था। यानी कि खुदा के पाक चीज़ों का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। आज भी कलीसिया खुदा के काम के लिए कोई चीज़ लाके पादरी को देती है, तो वो चीज़ का इस्तेमाल सिर्फ खुदा के काम के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। जो चीज़ खुदा के लिए देते हैं तो वो खुदा की हो जाती है, और वो चीज़ हम गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये होगा आयत 3 में। अगर हम देखेंगे तो आयत 3 खुदा के हुजूरी में से निकाल दिए जाने के बारे में बताती है। या खुदा हारून और उनके पुश्तों के लिए एक कायदा बनाया। कायदा ये था कि अगर हारून की पुश्त नापाकी के हालत में वो चीज़ों के पास जाएंगी जो चीज़ें इसराइलियाँ खुदा के लिए मुक़द्दस करे हैं, तो खुदा के हुजूरी से काट दिए जाएंगे। आयत 4 में अगर हम देखेंगे तो खुदा यहाँ बीमारियों के बारे में बताया है, और हारून और उनके नस्ल के लिए एक कानून रखा। जो बीमारियों का जिक्र यहाँ खुदा करा है वो है कोढ़ और झिरियाँ। खुदा यहाँ ये बताया कि अगर ये बीमारी हारून के नस्ल में किसी को भी आती है तो उन्हें नापाक हो जाता है। मेरे भाई, खुदा नापाकी का काफ़ी ख्याल करा, और यहाँ खुदा हारून के नस्ल को भी नहीं छोड़ा, बल्कि ये जाहिर करा कि अगर हारून के नस्ल के किसी शख्स में नापाकी है तो मेरे पाक चीज़ों में से वो आदमी नहीं खा सकता। तो मेरे भाई, खुदा बहुत ही ख़ास तौर से ये बात बताया। अगर हम आयत
4 سے 6 میں دیکھیں گے تو خدا پھر سے ناپاکی کے بارے میں بتایا ہے۔ مردے کو چھینے سے آدمی ناپاک ہو جاتا ہے، یا پھر وہ شخص کو چھیتا ہے جس کے جسم میں سے دھات بہریے تو بھی ناپاک ہو جاتا ہے، یا پھر رینگنے والے جاندار کو چھیتا ہے جس کے چھینے سے ناپاک ہوتا ہے تو بھی ناپاک ہو جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ خدا یہاں یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ یہ ناپاکیوں میں سے کوئی بھی ناپاکی رکھ لے کے پاک چیزوں میں سے نہیں کھا سکتا۔ اور یہاں خدا ایک طریقہ بتایا پاک ہونے کا، اور وہ طریقہ یہ تھا کہ پانی سے غسل کرنا۔ آیت 7 میں خدا یہ بتایا کہ انسان آفتاب غروب ہونے کے بعد ہی پاک ہوتا ہے، اور اس کے بعد آدمی اس کے پاک چیزوں میں سے کھا سکتا ہے۔ آیت 8 اگر ہم دیکھیں گے تو آیت 8 پھاڑے ہوئے جانور کے نہیں کھانے کے بارے میں بتاتی ہے، اور اگر کھاتا ہے تو انہیں نجیس ہو جاتا ہے۔ آیت 9 خدا کے شرع کو ماننے کے بارے میں، گناہ کے بارے میں، بے حرمتی کے بارے میں اور مر جانے کے بارے میں بتاتی ہے۔ یعنی کہ شرع کو نہیں ماننا گناہ، اور گناہ کرنا خدا کے نام کی بے حرمتی کرنا ہے، اور خدا کے نام کی بے حرمتی کرنا سزائے موت ہے۔ یہ ہوگا اگر ہم آیت 10 دیکھیں گے تو خدا اجنبیوں کے لیے اور کاہن کے نوکروں کے لیے بھی ایک قاعدہ رکھا۔ ہو سکتا ہے کہ ایک اجنبی کاہن کے گھر میں آ کے ٹھہرا ہے، سمجھو تھوڑی دیر کے لیے، تو یہ اجنبی پاک چیزوں میں سے نہیں کھا سکتا، اس کو یہ بات کی اجازت نہیں تھی۔ ویسا کاہن کے نوکر کو بھی پاک چیز کھانے کی اجازت نہیں تھی۔ اگر ہم احبار کی کتاب میں دیکھیں گے تو خدا اسرائیلیوں کے سامنے کافی طور طریقے ڈالا تاکہ وہ طور طریقوں پہ عمل کر کے اسرائیلیاں زندہ رہے۔ ویسا یہ ہوگا۔ اب ہم آیت 11 سے آیت 20 تک پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، لیکن وہ جسے کاہن نے اپنے زر سے خریدا ہو اسے کھا سکتا ہے، اور وہ جو اس کے گھر میں پیدا ہوئے ہوں وہ بھی اس کے کھانے میں سے کھائیں۔ اگر کاہن کی بیٹی کسی اجنبی سے بیاہ گئی ہو تو وہ پاک چیزوں کی قربانی میں سے کچھ نہ کھائے، پر اگر کاہن کی بیٹی بیوہ ہو جائے یا مطلقہ ہو اور بے اولاد ہو اور لڑکپن کے دنوں کے طرح اپنے باپ کے گھر میں پھر آ کر رہے تو وہ اپنے باپ کے کھانے میں سے کھائے، لیکن کوئی اجنبی اسے نہ کھائے۔ اور اگر کوئی نادانستہ پاک چیز کو کھا جائے تو وہ اس کے 5ویں حصے کے برابر اپنے پاس سے اس میں ملا کر وہ پاک چیز کاہن کو دے، اور وہ بنی اسرائیل کی پاک چیزوں کو جن کو وہ خداوند کی نظر کرتے ہوں بے حرمت کر کے ان کے سر اس گناہ کا جرم نہ لا دیں جو ان کی پاک چیزوں کے کھانے سے ہوگا، کیونکہ میں خداوند ان کا مقدس کرنے والا ہوں۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، ہارون اور اس کے بیٹوں اور ساری بنی اسرائیل سے کہے کہ اسرائیل کے گھرانے کا یا ان پردیسیوں میں سے جو اسرائیلیوں کے درمیان رہتے ہیں، جو کوئی شخص اپنی قربانی لائے، خواہ وہ کوئی منت کی قربانی ہو یا رضا کی قربانی جسے وہ سوختنی قربانی کے طور پر خداوند کے حضور گزرانا کرتے ہیں، تو اپنے مقبول ہونے کے لیے تم بیلوں یا بروں یا بکروں میں سے بے عیب نر چڑھانا، اور جس میں عیب ہو اسے نہ چڑھانا، کیونکہ وہ تمہاری طرف سے مقبول نہ ہوگا۔ آیت 11 ہم کو کاہن کے کھانے میں سے کھانے کے بارے میں بتاتی ہے۔ خدا جو ہے اجنبی کو جو کاہن کے گھر میں ہے کاہن کے کھانے میں سے کھانے سے روکا، بلکہ کاہن کے نوکر کو بھی روکا۔ مگر آیت 11 میں خدا 2 جنوں کو کھانے کی اجازت دیا۔ وہ آدمی کاہن کے کھانے میں سے کھا سکتا جس کو کاہن اپنے پیسوں سے خریدا ہے، اور وہ آدمی کاہن کے کھانے میں سے کھا سکتا جو کاہن کے گھر میں پیدا ہوا ہے۔ پیارے بھائی بہن، کاہن کی بیٹی کاہن کے کھانے میں سے کھاتی تھی، اس کے لیے رکاوٹ نہیں تھی، لیکن خدا آیت 12 میں کاہن کے بیٹی کو بھی روکا کاہن کے کھانے میں سے کھانے کے لیے۔ شرط یہ تھی کہ اگر کاہن کی بیٹی اجنبی سے شادی کرتی ہے تو کاہن کے کھانے میں سے نہیں کھا سکتی۔ لیکن اگر ہم آیت 13 دیکھیں گے تو خدا کاہن کے بیٹی کو کاہن کے کھانے میں سے کھانے کی اجازت دیا، مگر وہاں ایک شرط ہے۔ شرط یہ ہے کہ اگر انہیں بیوہ ہو جاتی ہے، پھر اس کا طلاق ہو جاتا ہے اور اس کو بچے نہیں ہیں،
انہیں کاہن کے کھانے میں سے کھا سکتی ہے، لیکن خدا آیت 13 میں بھی اجنبیوں کے بارے میں یہ بتایا ہے کہ ایک اجنبی جو کاہن کے گھر میں رہ رہا ہے انہیں نہیں کھا سکتا۔ خدا کے تھوڑے سے شرطیں تھے اور وہ شرطوں پہ عمل کرنا ضروری تھا۔ یہ ہوگا آیت 14 میں اگر ہم دیکھیں گے تو آیت 14 گناہ کے سزا کے بارے میں بتاتی ہے۔ اگر ایک آدمی غلطی سے بھی پاک چیزوں میں سے لے کے کھاتا ہے تو انہیں گناہ کرتا ہے۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ خدا کے نظروں میں غلطی نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ غلطی سے بھی کوئی ایسا کام کرتے ہیں کہ خدا کے نظروں میں گناہ ہے تو وہ گناہ ہے اور اس کی سزا ہم کو بھگتنا ضروری ہے۔ آیت 14 میں جو غلطی کے سزا کے بارے میں بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ آدمی کو 5واں حصہ ملا کے دینا پڑتا تھا۔ پیارے بھائی بہن، یہ کاہنوں کی ذمہ داری تھی کہ ان لوگوں پاک چیزوں کی حفاظت کرے۔ کاہن کو یہ دیکھنا ضروری تھا کہ پاک چیزوں کو کوئی نہ پاک آدمی نہیں کھا سکتا، یعنی کہ جو آدمی ناپاک ہے انہیں نہیں کھا سکتا۔ جب خدا ان لوگوں کو وہ عہدے دیا تو پاک چیزوں کی حفاظت کرنے کی ان کی ذمہ داری تھی۔ کاہن کے غلطی کی وجہ سے اسرائیلیوں کو مصیبت اٹھانا پڑتا تھا۔ یہ ہوگا اگر ہم آیت 17 سے 20 میں دیکھیں گے تو خدا سوختنی قربانی کے لانے کے بارے میں بتاتا ہے کہ کیسی قربانی دینا۔ یہ حکم ہارون اور ان کے بیٹوں کے لیے نہیں تھا بلکہ سارے اسرائیلیوں کے لیے تھا اور پردیسیوں کے لیے بھی تھا۔ یہاں خدا کی شرط یہ تھی کہ اگر ایک آدمی قسم کو پوری کرنے کے لیے یا اپنی رضامندی سے خدا کے پاس سوختنی قربانی چڑھانے کے لیے جانور لاتا ہے تو وہ نر رہنا، اور صرف نر نہیں رہنا بلکہ نر رہنے کے ساتھ ساتھ بے عیب بھی رہنا، اور یہ بے عیب نر یسوع مسیح کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ مسیح خدا کے بے عیب برا بنے جو آپ کے لیے اور میرے لیے صلیب پہ اپنا پاک خون بہا کے، صلیب پہ اپنی جان دے کے ہمارے گناہوں کی پوری قیمت چکائے۔ اگر ہم آیت 20 دیکھیں گے تو خدا صاف صاف ظاہر کر رہا ہے کہ اگر سوختنی قربانی کے لیے اس کے پاس عیب بھرا ہوا جانور لائیں گے تو انہیں وہ قربانی کو قبول کرنے والا نہیں ہے۔ پرانا عہد نامہ کے سارے باتیں جو قربانی کے تعلق سے بات کرتی ہیں وہ مسیح کے طرف اشارہ کرتی ہیں۔ یہ ہوگا اب ہم آیت 21 سے آیت 25 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، اور جو کوئی اپنی منت پوری کرنے کے لیے یا رضا کی قربانی کے طور پر گائے بیل یا بھیڑ بکری میں سے سلامتی کا ذبیحہ خداوند کے حضور گزرانے تو وہ جانور مقبول ٹھہرنے کے لیے بے عیب ہو، اس میں کوئی نقص نہ ہو۔ جو اندھا یا شکستہ عضو یا لولا ہو یا جس کے رسولی یا کھجلی یا پپڑیاں ہوں، ایسوں کو خداوند کے حضور نہ چڑھانا اور نہ مذبح پر ان کی آتشی قربانی خداوند کے حضور گزرانا۔ جس بچھڑے یا برے کا کوئی عضو زیادہ یا کم ہو اسے تم رضا کی قربانی کے طور پر گزران سکتے ہو، پر منت پوری کرنے کے لیے وہ مقبول نہ ہوگا۔ جس جانور کے خصیے کچلے ہوئے یا چور کیے ہوئے یا ٹوٹے یا کاٹے ہوئے ہوں اسے تم خداوند کے حضور نہ چڑھانا، اور نہ اپنے ملک میں ایسا کام کرنا، اور نہ ان میں سے کسی کو لے کر تم اپنے خدا کی غذا پردیسی یا اجنبی کے ہاتھ سے چڑھوانا، کیونکہ ان کا بگاڑ ان میں موجود ہوتا ہے، ان میں عیب ہے، سو وہ تمہاری طرف سے مقبول نہ ہوں گے۔ اگر ہم آیت 21 دیکھیں گے تو آیت 21 جانور کے بے عیب ہونے کے بارے میں بتاتی ہے۔ کئی لوگ منت مانگتے تھے اور وہ منت کو پوری کرنے کے لیے خدا کے پاس جانور لاتے تھے قربانی کے طور پہ چڑھانے کے لیے۔ یا خدا کا حکم ان لوگوں کے لیے یہ تھا کہ گائے یا بیل یا بچڑا یا بکری جو بھی جانور رہیں گا وہ بے عیب رہنا، اس میں کچھ نقص نہیں رہنا، وہ جانور اندھا نہیں رہنا یا لولا نہیں رہنا وغیرہ وغیرہ۔ یا آپ سوچ سکتے کہ یہ لوگوں کو کتنا وقت لگ جاتا تھا ہوگا جانور کو ڈھونڈ کے نکالنے کے لیے۔ محنت تو کافی تھی، مگر خدا ان لوگوں سے ایسی قربانی چاہ رہا تھا۔ خدا کی حمد و ثنا کرنا کہ ہم کو ہمارے گناہوں کی معافی کے لیے برے کا امتحان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ برا یا بکرا کون سا رہنا، کیسا کاٹنا وغیرہ وغیرہ، یا بکرا اندھا ہے یا لولا ہے، یہ سب دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم کو سب دیکھنے کی ضرورت بالکل نہیں ہے۔ کئی کو بولے تو یسوع مسیح ہمارے گناہوں کے
معافی کے لیے اپنا پاک خون صلیب پہ بہا دیے۔ انہوں خدا کے برا بن گئے، انہوں ہمارے لیے ان کا پاک خون بہائے۔ آیت 26 سے آیت 33 پڑھیں گے، جو کہ یہ باب کے آخری آیتیں ہیں۔ لکھا ہوا ہے، اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، جس وقت بچڑا یا بھیڑ یا بکری کا بچہ پیدا ہو تو 7 دن تک وہ اپنی ماں کے ساتھ رہے، اور 7ویں دن سے اور اس کے بعد سے وہ خداوند کی آتشی قربانی کے لیے مقبول ہوگا۔ اور خواہ گائے ہو یا بھیڑ بکری، تم اس سے اور اس کے بچے دونوں کو ایک ہی دن ذبح نہ کرنا۔ اور جب تم خداوند کے شکرانے کا ذبیحہ قربانی کرو تو اسے اس طرح قربانی کرنا کہ تم مقبول ٹھہرو، اور وہ اسی دن کھا بھی لیا جائے۔ تم اس میں سے کچھ بھی دوسرے دن کی صبح تک باقی نہ چھوڑنا، میں خداوند ہوں۔ سو تم میرے حکموں کو ماننا اور ان پر عمل کرنا، میں خداوند ہوں۔ تم میرے پاک نام کو ناپاک نہ ٹھہرانا، کیونکہ میں بنی اسرائیل کے درمیان ضرور ہی پاک مانا جاؤں گا۔ میں خداوند تمہارا مقدس کرنے والا ہوں، جو تم کو ملک مصر سے نکال لایا ہوں، تاکہ تمہارا خدا بنا رہوں۔ میں خداوند ہوں۔ تو پیارے بھائی بہن، میں آپ کا توجہ خاص طور سے آیت 31 پہ لانا چاہوں گا۔ یہ آیت خدا کے حکم پہ عمل کرنے کے بارے میں بتاتی ہے۔ اتنے سارے طور طریقے خدا بتایا، اور اسرائیلیاں یہ طور طریقے پہ عمل نہیں کرتے ہیں، تو ان کے زندگی میں تبدیلی نہیں آ سکتی۔ صرف خدا کے حکم پہ عمل کرنے سے ہمارے زندگی میں تبدیلی آتی ہے۔ اگر ہم غور کریں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ خدا کے حکم میں کافی باریکیاں تھے، مگر یہ باریکیاں اسرائیلیوں کے فائدے کے لیے تھے۔ خدا یہ سارے قانون اور قاعدے بنایا ان لوگوں کے نقصان کے لیے نہیں، بلکہ ان کے فائدے کے لیے۔ لیکن اگر ہم آگے چل کے دیکھیں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ اسرائیلیاں خدا کے حکم پہ عمل کرنے سے ناکامیاب رہے۔ ان لوگ اپنی مرضی کی زندگی جینا چاہتے تھے۔ آدمی اتنا کمزور ہے کہ خدا کی پاک مرضی اپنے زندگی میں لینا نہیں چاہتا۔ یہ بہت بڑی کمزوری ہے انسان کی۔ یہ ہوگا اگر ہم آیت 32 دیکھیں گے تو آیت 32 یہ بتاتی ہے کہ ہم خدا کے نام کو ناپاک نہیں کرنا۔ ہمارے ٹیڑھی زندگی کے ذریعے سے ہم خدا کے پاک نام کو ہمارے زندگی میں گرا سکتے ہیں۔ خدا جو ہے اسرائیلیوں کو یہ قاعدے دینے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ خدا اپنے آپ کو اسرائیلیوں کے زندگی کے ذریعے سے اپنے پاک نام کو ظاہر کرنا چاہتا تھا۔ اگر اسرائیلیاں اس کے بنائے ہوئے قانون اور قاعدوں پہ چلیں گے تو ان کے زندگی میں تبدیلی آئیں گی، اور غیر قومیں لوگ ان کو دیکھ کے یہ جانیں گے کہ ان کے اندر خدا رہتا ہے۔ پیارے بھائی بہن، ہم مسیحت میں آئے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم جیسا چاہیں ویسی زندگی گزاریں، بلکہ مسیحت میں آنے کے بعد ہم پوری طریقے سے ہماری زندگی کو خدا کے حوالے کرنا چاہیے۔ میرے دوست، مسیح اب ہمارے دل میں رہتے ہیں، اور اب ہم مسیح کو ہمارے زندگی کو پوری طریقے سے دینا ہے، تاکہ انہوں ہمارے زندگی کو لے کے چلے ویسا۔ خدا جو ہے ہم کو شیطان کے اور مذہب کے بندش سے چھڑا کے یسوع مسیح کے روشنی میں لایا، تاکہ انہیں ہمارا زندہ اور سچا خدا بنے ویسا۔ ہم یسوع مسیح کے ذریعے سے زندہ اور سچے خدا کو جانیں، اور اب ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم خدا کے حکموں پہ چلنا اور ایک پاک اور بے عیب زندگی گزارنا۔ تو یہ ختم ہوا اخبار کی کتاب کا باب 22، اور اب ہم اٹھائیں گے باب 23 اور پڑھیں گے اس کی آیت 1 سے آیت 8 تک۔ لکھا ہوا ہے، اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل سے کہے کہ خداوند کی عیدیں جن کا تم کو مقدس مجمعوں کے لیے اعلان دینا ہوگا، میری وہ عیدیں یہ ہیں: 6 دن کام کاج کیا جائے، پر 7واں دن خاص آرام کا اور مقدس مجمع کا سبت ہے۔ اس روز کسی طرح کا کام نہ کرنا، وہ تمہاری ساری سکونت گاؤں میں خداوند کا سبت ہے۔ خداوند کی عیدیں جن کا اعلان تم کو مقدس مجمعوں کے لیے وقت معین پر کرنا ہوگا، سو یہ ہیں: پہلے مہینے کی 14ویں تاریخ کو شام کے وقت خداوند کی فسح ہوا کرے، اور اسی مہینے کی 15ویں تاریخ کو خداوند کے لیے عید فطر ہو۔ اس میں تم 7 دن تک بے خمیری روٹی کھانا۔ پہلے دن تمہارا مقدس مجمع ہو، اس میں تم کوئی خادمانہ کام نہ کرنا، اور 7 دن
تم خداوند کے حضور آتشی قربانی گزرانا اور 7ویں دن پھر مقدس مجمع ہو، اس روز تم کوئی خادمانہ کام نہ کرنا۔ اگر ہم آیت 2 دیکھیں گے تو آیت 2 عیدوں کے بارے میں بات کرتی ہے۔ خدا اسرائیلیوں کے لیے چند عیدیں بنایا تھا اور چاہتا تھا کہ وہ عیداں اسرائیلیاں رکھنا اور ماننا۔ آیت 3 سبت کے رکھنے کے بارے میں بتاتی ہے۔ آپ سوچ سکتے کہ خدا سبت کے دن کی کتنی اہمیت رکھا۔ انہیں اسرائیلیوں کو صاف صاف بول دیا اور اس کا حکم یہ تھا کہ ان لوگاں 6 دن کام کرنا مگر 7ویں دن آرام کرنا۔ مگر یہ دن خدا چاہتا تھا کہ اسرائیلیاں جمع ہونا اور اس کی عبادت کرنا، 1 2 یا 10 یا 100 نہیں بلکہ بڑے مجمع میں۔ آج بھی اگر ہم دیکھیں گے تو لوگ عبادت خانے کو ہر اتوار جاتے ہیں جمع ہونے کے لیے اور اس کی عبادت کرنے کے لیے۔ خدا یہ دن خاص طور سے آرام کا دن اور مجمع کا دن بنا، جہاں لوگاں اکٹھا ہو کے اس کی عبادت اور حمد و ثنا کرنا اور اس کے کلام کو سننا۔ تو یا خدا موسیٰ کو صاف صاف بول دیا کہ انہوں اسرائیلیوں کو یہ سارے باتیں بتا دینا اور یہ سارے باتوں کا اعلان کر دینا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، آج ہم احبار کی کتاب باب 22 میں غور کریں اور باب 23 کے پہلے 3 آیتوں پہ غور کریں۔ مگر یہ سارے باتوں کے ذریعے سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ ہم یہاں یہ سیکھتے ہیں کہ خدا چاہتا ہے کہ ہم ذاتی طور سے اس کے ساتھ رشتہ قائم کرنا، اور یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب ہم خدا کے نظروں میں پاک اور بے عیب ٹھہریں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم خدا کے نظروں میں پاک اور بے عیب کیسا ٹھہر سکتے ہیں؟ ہم خدا کے نظروں میں پاک اور بے عیب اس وقت ٹھہر سکتے جب ہمارے سارے گناہ معاف ہوں گے۔ خدا کی حمد و ثنا کرنا کہ خدا ہمارے سارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے اور اس کے ساتھ رشتہ قائم کرنے کے لیے اور اس کے ساتھ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندگی گزارنے کے لیے ایک رستہ نکالا، اور وہ رستہ ہے یسوع مسیح، جو 2000 سال پہلے ایک انسان بن کے یہ دنیا میں آئے اور ہر ایک انسان کے ہر ایک گناہ کی پوری قیمت صلیب پہ اپنی جان دے کے چکائے۔ ان پہ ایمان لانے کے ذریعے سے ہم کو گناہوں کی معافی ملتی ہے اور ہم خدا کے ساتھ ذاتی طور سے رشتہ قائم کرنے کے ذریعے سے ہمیشہ کی زندگی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو پیارے بھائی اور بہن، کیا آپ یسوع مسیح پہ ایمان لا کے گناہوں کی معافی حاصل کر کے خدا کے ساتھ ذاتی طور سے رشتہ قائم کر کے ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنا چاہیں گے کیا؟ مرضی آپ کی ہے اور فیصلہ آپ کا ہے، لیکن آپ کا ایک اچھا فیصلہ آپ کو جو ہے جنت پہنچا سکتا ہے اور ایک غلط فیصلہ آپ کو دوزخ پہنچا سکتا ہے۔ کئی کو بولے تو کلام صاف صاف بتاتا ہے کہ جو کوئی بھی یسوع مسیح پہ ایمان لاتا ہے اس کو جنت حاصل ہوتی ہے، اور جو کوئی یسوع مسیح کو انکار کرتا ہے وہ دوزخ کی آگ میں جلتے رہیں گا۔ تو پیارے بھائی بہن، آپ کا ایک اچھا فیصلہ آج بہت ضروری ہے، اور آپ خدا کی نظروں میں راز باز بننا ضروری ہے، اور ایک دن جب آپ کا وقت آئے گا آپ خدا کے ساتھ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بادشاہی کریں گے۔